अस्सलाम वालेकुम। ज़रा बैठें कैमरे के सामने भाई। जनाब क्या हाल है? अल्लाह ताला का एहसान है, अल्लाह आपको ये इज़्ज़त दे। ठीक हो? ये कैमरा ज़रा नीचे कर लें आप, ज़रा ऊपर आ जाएँ ना। हाँ, ज़िंदाबाद इस तरह। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे। जी सर। ये क्या हाल हो? अल्लाह ताला का एहसान है। कैमरा ज़रा उसका एंगल बदल देना, लोग समझेंगे कि मैं ऊपर बैठा हूँ, आप नीचे बैठे हैं। बेअदबी पे वो हमल करेंगे। किसी के समझने से कुछ भी नहीं होता। अल्लाह चलें बखैर भाई। फरमाए। जी। जनाब, तकरीबन कल से मैं ट्राई कर रहा हूँ आपसे बात करने के लिए। जी, मैं मोहब्बत फरमाया आपने। बुज़ुर्गवारी आप। हम सिर्फ आपसे थोड़ा-सा मौक़िफ़ के बारे में जानना चाहते हैं कि आपका मौक़िफ़ इस बारे में क्या है? क्योंकि आपका मौक़िफ़ वैसे सुना तो है यूट्यूब पर, तो उस पर क्लिप बनाकर जवाब भी देने की कोशिश की है, लेकिन मैंने चाहा कि भई चलो लाइव बात हो जाए, तो बेहतर है। जी सर। जी, बिस्मिल्लाह। आपका अक़ीदा, आपका नज़रिया जो हमारे सामने आया है कि सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के फ़ौरन बाद मुर्तद हो गए, माज़अल्लाह। तो इस बारे में आपका मौक़िफ़ जो है वो जानना चाहता हूँ। तो हम सब सहाबा को नहीं कहते, उन सहाबा जिन्होंने दीन में बिदअत दाखिल की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की मुखालिफत की है, उन सहाबा के मुतल्लिक़ कह रहा वो तो हूँ। हम आपने सब नहीं तफ़सील कहते कि फरमाई जितने सहाबा दुनिया में थे सब के सब मुर्तद हो गए। हाँ, देखिए ना, वो तो आपने कह दिया ना कि 4 के अलावा बाकी सब जिसके अंदर शेखैन भी हैं, अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा भी हैं। हुँ। तो ये जो इर्तिदाद की बात हो रही है, ये इर्तिदाद दीन से जो जिन लोगों ने हम कहते हैं कि 4 के अलावा सब मुर्तद हो गए, हम नहीं कहते कि बाकी लोग इस इर्तिदाद के लफ्ज़ी माने हैं और एक इर्तिदाद के शरई माने हैं, ठीक है ना? एक इर्तिदाद ये है कि वो दीन से फिर जाएँ, एक इर्तिदाद ये है कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से फिर जाएँ। बाकिया लोग सब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से फिर गए थे, लेकिन सिवाय 4 के वो बाकी रहे बैअत पर। बाकी का जुर्म ये था कि कुछ लोगों ने दीन में बिदअत दाखिल कर दी, कुछ लोग खामोश रहे, ठीक है ना? और अक्सरियत वो लोग थे जो खामोश रहे। देख तो जिन मैं लोगों आपसे ने दीन में बिदअत दाखिल किया है, वो उनका गुनाह उस तरह नहीं है जिस तरह जिन लोगों का जो खामोश रहे, ठीक है ना? मैं मैं आपसे आपका मौक़िफ़ जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इर्तिदाद से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से कोई फिर जाए या इस्लाम से फिर जाए, क्योंकि हमारे नज़दीक तो इस्लाम ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का नाम है। अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से फिर जाए या अल्लाह के फरमान से फिर जाए, वो इस्लाम से फिर गया। हुँ। तो इसके अंदर 2 तो किस्में नहीं बनती इर्तिदाद की, तो तो इस पर अब कोई मैं जो आपसे एक सवाल दें करता कि भई हूँ, अल्लामा पहले आप अपना तारुफ तो करें, इसमें ग्रामी क्या आपका? काम क्या करते हैं? जी, मेरा नाम ख़ादिम हुसैन हज़रत। काम क्या करते हैं? काम मैं इमाम मस्जिद हूँ, बच्चे पढ़ाता हूँ। अच्छी बात है। और किस शहर में रहते हैं? जी, मैं बहावलपुर में रहता हूँ। जी सर, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे खादिम हुसैन साहब। देखें, आपको ये तो पता होना चाहिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार-बार फरमाया लतत्तबिउन्ना सुनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रन बिशिब्रिन औ ज़िराअन बिज़िरा। अपने सहाबा से फरमाया कि तुम मुझसे पहले वाली उम्मतों की सुनन उनके तरीक़ेकार पे चलोगे, मुँह ब-मुँह, कदम ब-कदम। सहाबा ने पूछा अल यहूद वन नसारा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फमन। सहाबा ने पूछा यहूद नसारा, पैगंबर ने फरमाया जी हाँ बिल्कुल मेरा मुराद यहूद नसारा कि आप उनके नक्श कदम पे चलेंगे, उनके अलावा मेरा कोई मुराद नहीं। ये हदीस है कि नहीं भाई बुखारी और मुस्लिम में? देखिए ना, खादिम साहब, वो तो बाद की बात है, आप पढ़ कर बैठे हैं ना, आपने पढ़ी हुई है ना, आपने नहीं पढ़ी? बुखारी में है या वो तो मैं बाद में उस पर डिस्कस करता हूँ, लेकिन अगर मैं ये आपको कह नहीं रहा पता हूँ तो कि भई इनको शक है भाई। अगर इनको शक है तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। ये अगर अब अच्छी ऐसा ठीक है। नहीं करना, अब वो अच्छा खाना फिर बोले। सुन लो सर भाई। आप अल्लामा लेकिन साहब मुझे एक मिनट बात मुझे सुन बात करने दो ना। आपने जो सर सवाल मेरी किया बात तो सहाबा के सुने ना, मुताल्लिक़ कि वो मुर्तद हो गए ना, मैं मुझे इजाज़त दें? मेरी बात जी, हाँ। मेरी बात तो सुन ले, थोड़ी-सी मेरी बात सुन। हुँ। मैं सिर्फ़ आपका मौक़िफ़ जानने की कोशिश कर रहा हूँ, उस मौके पर दलील नहीं माँग रहा आपसे।
آپ ٹھیک ہے، مجھے کوئی حوالہ نہ دکھائیں ابھی. میں اپنا موقف بیان کرنے کے لیے تاکہ آپ کو شاک نہ ہو اور آپ جو ہیں وہ میں جہاں پہ مجھے مجھے شک ہوگا پھر میں آپ سے نہیں، میں کروں نے گا کہا نا. شاک ابھی نہ تو ہو، میں آپ کا آپ شاک نہ ہو. موقف کیا ہے تو سر اس میں عزیزوں میں وہ ملاحظہ ابھی فرماؤ. جان رہا ہوں. ہاں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کتاب ہے صحیح بخاری. اجازت دیں مجھے حدیث پڑھنے دیں نا. یار آپ نے تصدیق نہیں کیا نا کہ بخاری میں ہے. آپ کہہ دیتے بخاری میں ہے، تصدیق کر دیتے، دکھانے کی ضرورت نہ ہوتی. آپ نے تصدیق نہیں کی، کہا کہ وہ پتہ نہیں. تو یہ لکھو، دار احیاء تراث سر العربی سنہ 2001 میں چھپی ہے. یہ کتاب و احادیث الانبیاء ہے. یہ صفحہ نمبر ہے 618، حدیث نمبر ہے 3456. عطا بن یسار روایت کرتے ہیں ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاع. تم قدم بقدم، بالش ببالش، قدم بقدم، ذراع اس کو بول، یہاں سے آتا ہے، منہ بمنہ، قدم بقدم اپنے سے پہلے والی امتوں کے نقش قدم پہ چلو گے. حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ، کہ یہاں تک کہ اگر وہ پرانی والی امتوں نے کسی حیوان، کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہو گئے، آپ بھی داخل ہو جاؤ گے. یعنی اتنی آپ میں شباہت ہے یہودیوں کے درمیان، نصارہ کے درمیان. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہود و نصارہ، آپ کی مراد یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ مراد ہیں؟ فقال فمن، تو پیغمبر نے فرمایا تو پھر کون؟ تو میرے بھائی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلیں گے. ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہم چلتے ہیں یہود و نصارہ میں. اب سن لینا، بس 10 سیکنڈ دے دو، 20 سیکنڈ دے دو، ختم ہے میری بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو سننے نہیں آیا، میں آپ سے بات کرنے آیا پلیز ہوں. مجھے سن یہ لیں آپ. کون سی بات ہوئی؟ دے میں نے میرا موقف واضح ہو جائے گا، موقف واضح ہو جائے گا، موقف واضح ہو جائے گا. دیکھو یہ طریقہ کا سر، یہ بات نہیں ہے. میں جب دلیل مانگوں گا پہلے اپنا موقف تو او بتائیں بھائی نا صاحب، مجھے. میں آپ صرف پڑھی اپنا بیٹھے ہیں موقف جہاں پیش پہ کر رہا ہوں، دلیل نہیں دے رہا، دلیل نہیں دے رہا. موقف، میرا موقف کیا ہے، میں اپنا موقف. او بھائی صاحب، اب مجھے چیز ابھی جھگڑا نہ کرو، مجھے موقف بیان کرنے دو. تو جب دوبارہ عرض کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ منہ بمنہ، قدم قدم چلو گے. ٹھیک ہے نا. تو چلو یار حدیث اب یہود و نصارہ کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا. بھائی اب پلیز سن لو، پلیز چپ کرو ایک منٹ، مجھے اپنا موقف بیان کرنے دو. بھائی صاحب کیوں ڈر لگا آپ کو؟ سر اب نہیں، اگر نہیں آپ کے چلو تم بات کرو، میں خاموش. میں کہتا ہوں کہ آپ پڑھی بیٹھے نا، میں مان لیتا ہوں آپ پڑھی بیٹھے. اس پر آپ کا موقف کیا ہے کہ وہ کون سے ارتداد کے درجے میں تھے؟ صرف یہ بتا دے 2 لفظ. اور بھائی سن لو نا، یہی بتا رہا تھا نا. آپ چھپ ہوتے تو میں بتا لیتا. میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا موقف بیان کروں. موقف بیان کرنے ہی نہیں دے رہا. سوال کرتا ہے، جواب نہیں دے رہا، دینے دے رہا. پھر شروع ہو گیا، پھر شروع. بات کروں. میں نے کہا تھا نا 30 سیکنڈ مختصر ہی ہوتا ہے نا بھائی. اجازت دے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پھر بھائی پیغمبر نے کیا فرمایا؟ یہ حدیث متواتر ہیں، 1-2 نہیں ہے، کہ صحابہ کرام یہود النصارہ کے نقش قدم پہ چلیں گے. ان کے امام یہ کہتا ہے اصحاب کالنجوم، ستارے کس کے نقش قدم پہ چلیں گے؟ یہود النصارہ کے نقش. یہود النصارہ نے کیا کیا بھائی؟ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کو مجھ سے وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا. موسیٰ علیہ السلام نے ہارون سے کہا یا ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. ہارون تو میرا خلیفہ ہے. قوم سے کہا کہ ہارون کی اطاعت کر. قوم نے کیا کیا؟ صحابہ کرام نے، موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ بچڑے کی عبادت کرتے ہیں. بھائی سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا. آپ کے رہے ہیں یہ بات تو آپ 2 لفظوں میں بتائیں نا سر. میں 2 لفظوں میں بتا رہا ہوں نا. اور بھائی میں 2 لفظوں میں نہیں بتانا چاہ رہا، میں کچھ اپنا موقف واضح بیان کر رہا ہوں. سامری نے کیا سامری نے ان کے لیے ایک بت بنا دیا، بچڑا. صحابہ کرام نے نماز تراویح بنا دی. اب جو ہے بچڑے کے سامنے سجود ہو رہا ہے، رکوع ہو رہا ہے، نماز تراویح، نماز جماعت ہو رہی ہے. تو سب صحابہ وہاں پہ مرتد ہو گئے سوائے کچھ کے. جی ہمارا موقف یہی. ہاں ہمارا موقف. اب موقف سمجھ آیا ہے نا؟ موقف سمجھ آئی نا؟ اب یہ بتائیں کہ رسول طبیعت ان کے بحال ہو گئی مبارک کے بعد صحیح ہے. جی موقف سمجھ آئیے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے بعد آپ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ مرتد ہو گئے، یہ کہتے ہیں آپ؟
ارتداد لفظ ان کا لفظ وہی تھا، بتاتے جائیں نا سر آپ ارتداد وہی تھا، بدعتوں کے ارتداد تھی دجال جی، اکثر صحابہ مرتد ہو گئے، اور جیسے بنی موسیٰ علیہ السلام کے اکثر صحابہ مرتد ہو گئے تھے. جی ہاں، اکثر ہو گئے اس میں شیخین بھی شامل ہیں. بلا شک بلا ریب، وہی سامری اور بچڑا ہی وہی ہیں. اس امت کا اگر اس ٹھیک امت ہو کا گیا ٹھیک ہو ہارون گیا. ہے، اگر اس امت کا ہارون ہے تو اس امت کا سامری بھی ہے. اگر اس امت کا ہارون ہے سر تو اس امت کا ایک بچڑا بھی ہے. منٹ ہم، وہ بچڑا آپ بھی ہو سکتے ہیں کوئی اور بھی ہو ہم. سکتا ہے وہ تو بعد میں دیکھیں گے نا کہ نہیں، بچڑا بچڑا کون بنتا صحابہ ہے میں پہلے سے اپنا تھا. موقف تو مجھے بتائے سامری نا. بچہ سامری صحابہ میں سے تھا. اوے وہ عہد نبی کی بات ہے. ہم. میں بعد میں بتاؤں گا پہلے اپنا موقف تو واضح کریں نا. اچھا یہ بتائیں ہمارے نزدیک جو ارتداد ہے ہم اس کو کہتے ہیں جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کر لے، عیسائی ہم. بن جائے، یہودی بن جائے، ہندو بن جائے، دہریہ بن جائے، کچھ اور بن جائے. آپ کے نزدیک جو مرتد ہوتا ہے وہ کون سے درجے میں ہوتا ہے؟ جی، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے نزدیک کیا ہوتا ہے. میں آپ کو بس مجھے بات کرنے دو، میری بات کو نہ کاٹو، ٹھیک ہے نا. پھر بتاتے جائیں نا کہ تاکہ میں آپ کا موقف دوں تو پھر بات گفتگو کو شروع کر سکیں. جی بالکل بالکل. دیکھیں ہمارا موقف کیا ہے اس مسئلے پر. آپ نے جو کہا ہے کہ ارتداد صرف دین بدلنے سے ہوتا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، بالکل قرآن اور سنت کے خلاف ہے. ملاحظہ اچھا فرمائیے کتاب صحیح بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 818، حدیث نمبر ہے 4625. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روز قیامت الا وانه یجاء برجال من امتی فیؤخذ بهم ذات الشمال، میرے امت کے کچھ مردوں کو لایا جائے گا، کچھ لوگوں کو لایا جائے گا اور ان کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا. فاقول یا رب اصحابی، تو میں کہوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ، میں کہوں گا یا اللہ یا میرے رب یہ تو میرے صحابہ ہیں. تو پتہ چلا جو جہنم لے کے جائے جائیں گے وہ صحابہ ہیں. فیقال، کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے دین میں آپ کے بعد کیا بدعتیں داخل کی ہیں. ان هؤلاء لم يزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم، جب سے آپ کی وفات ہوئی ہے یہ اپنے دین سے پھر کر مرتد ہو گئے. اور بھائی صحابہ کرام میں سے کسی ہاں نے جی. بھی یہودی نہیں بنا، یہودی نہیں بنا، کرسچن نہیں بنا، مشرک نہیں ہمارا بنا. موقف سن لینا بھائی صاحب، آپ نے مجھ سے سوال کیا نا، بات سنیں نا سوال کیا نا، سوال سن لو. ارتداد کیا ہے یہاں پر؟ ارتداد بدعت آپ ہے. دین میں بدعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چینج کرو، اس میں اپنی باتیں داخل کرو، پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دو، یہ ارتداد ہے صحابہ کا. اچھا بدعت میں مبتلا ہونے والا بھی مرتد ہو جاتا ہے؟ یہ پیغمبر کا فرمان ہے، بلکہ اللہ کا فرمان ہے. اچھا پیغمبر نے کہ کہا کہ یہ اللہ یہ صحابہ فرمائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. سر ایک ایک میں بات کرتا ہوں کہ ایک ایک لفظ کا جواب دیتے جائے نا تاکہ بات آسانی سے سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اوکے جناب، اوکے. یہ صحابہ بدعت کی وجہ سے مرتد ہوئے ہیں یا دین اسلام چھوڑنے کی وجہ سے مرتد ہوئے ہیں؟ دیکھیں حقیقت میں ایک ہی بات ہے، حقیقت میں جو یعنی شخص دین دین میں اسلام بدعت داخل کرتا ہے وہ دین کو چھوڑتا بھی ہے، لیکن ظاہر میں وہ نہیں چھوڑتا. یعنی ہم. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے دین اسلام کو چھوڑ دیا اور کل قیامت کے دن بھی اللہ یہی فرمائے گا محبوب تیرے بعد انہوں نے دین کو چھوڑ دیا تھا. ابھی آپ ہمارا ہم نے موقف یہ جو نہیں ہے حدیث کہ پاک سب بیان صحابہ، دیکھو ہم نہیں کہتے کہ اب سب صحابہ نے دین میں بدعت داخل کی ہے، ٹھیک ہے نا. کچھ صحابہ جو لیڈرشپ کے مقام پہ تھے، لیڈرشپ کے مقام پہ تھے، انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا ہے. دوسرے صحابہ نے ان کی سپورٹ کیا ہے تو وہ بھی ان کے جرم میں شریک ہیں، ٹھیک ہے نا. شیخین پہ ہی بات کر لیتے ہیں. اکثر ہاں، کو چھوڑ دیں، ہمارا موقف یہ شیخین پہ نہیں کہ بات سب کریں. صحابہ نے دین میں بدعت داخل کی ہے، یہ کوئی شے نہیں کہتا بھائی کہ سب صحابہ نے. صحابہ کی اکثریت اہل بیت علیہ السلام کی طرف انہوں نے پشت کیا ہے، ٹھیک ہے نا. جو لیڈرشپ تھی صحابہ کی، کو تو لیڈر تھے جو صحابہ کے خلفاء تھے، وہ دین میں بدعتوں داخل کی ہیں. دوسرے صحابہ نے یا خاموش رہے ہیں یا ساتھ دیا، تو ان کا جرم یہ بنتا ہے. جی ہاں. میں اور کچھ نے کچھ بات کر رہا مخالف ہوں تھے، کچھ شیخین صحابہ پر. مخالف تھے، شیخین کی مخالف تھے اور بدعتوں کی بھی مخالف تھے، وہ قلیل میں ہیں. جی ہاں. شیخین پر تو آپ کا اتفاق ہے نا؟ بالکل بالکل. شیخین پر تو آپ کا اتفاق ہے نا؟ جی سر، جی سر، جی جی بالکل. شیخین پر بالکل نا.
ہاں اچھا، ان کا ارتداد جو ہے آپ کس درجے میں مانتے ہیں؟ جیسے ابو جہل کا کفر ہے جس کے کفر میں انکار بھی کفر ہے، جیسے عبداللہ بن ابی منافق ہے جس کے نفاق میں شک کرنا بھی کفر ہے، جیسے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا ایمان ہے جن کے ایمان میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ کیا آپ ان کو اس طرح کا مرتد مانتے ہیں؟ اگر کسی کو پتا ہے پھر بھی انکار کرتا ہے وہ کافر ہے جی۔ اگر کسی کو پتہ نہیں اس کے لیے شبہ ہے تو اس کے پاس عذر ہے۔ علماء ان رفع عن امتی ما لا نہیں، يعلمون۔ آپ آپ کو پتا ہے، آپ سے پوچھ رہا ہوں، باقیوں کو چھوڑ جی دیں۔ بالکل مجھے پتا ہے، آپ کس مجھے پتا درجے ہے، میں نے بتا دیا آپ کس درجے میں مانتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں جی، ان سے آپ ان کا وہی مقام ہے جو سامری کا تھا، یعنی ہاں اچھا، مطلب یہ ہوا جو اب تک آپ کی بات مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہ کہہ یعنی رہے ہیں کہ ان سے رسول زیادہ اللہ دیکھیں، ان سے زیادہ دین میں دیکھیں، دین کو جتنا ان دونوں نے دھچکا پہنچایا، ضرر پہنچایا قرآن کو، سنت کو، اور سب بدعات کا اساس اور میں جڑ ان کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اتنا نہ ابو جہل نے بھی اس مقام طرح میں نہیں پوچھتا کیا ہے، ہوں، ابو سفیان نے بھی نہیں، کسی نے اس طرح نہیں کیا جو ان دونوں نے کیا یا میں عرض یہ کر رہا ہوں، بات سنیں، میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ کی بات جو ابھی تک میں سمجھ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے فوراً بعد شیخین مرتد ہو گئے معاذ اللہ، نفاق اور ان کے ارتداد میں شک کرنا بھی معلوم ہو جانے کے بعد یعنی وہ بھی کفر ہے۔ میں یہ سمجھاؤں آپ کی بات سے میں نے ٹھیک سمجھا ہے یا اس کے اندر کوئی کمی بیشی ہے وہ آپ بتائیں۔ دیکھیں ہم جو جس ارتداد کی بات کر رہے ہیں، جو کفر کی بات کر رہے ہیں، انہی پر احکام اسلام دنیا میں جاری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے منافقین پر، جو منافق زندیق ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو منافق زندیق ہوتے تھے لیکن اپنے زندقہ کو چھپاتے تھے، اظہار اسلام کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ اسلام کے احکام جاری کرتے تھے، حالانکہ وہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، حالانکہ وہ قیامت میں درک اسفل میں ہوں گے، جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو یہاں پہ جب ہم کفر کی بات کرتے ہیں، ارتداد کی بات او بھائی صاحب سن لو نا، اور میں شیخان کی بات کر یا رہا ہوں، دیکھیں میں نے او بھائی آپ میں سے بات کر دلیل رہا نہیں ہوں، مانگ رہا، میں نے میں موقف آپ کا واضح، یہی موقف ہے سر آپ انٹرویو لینے آئے ادھر یا مناظر کرنا ہے؟ جی، آپ جب تک انٹرویو آپ لینے کی آئے، بات سمجھ اگر آپ کوئی سوال بھی کرتے ہیں نا اس کا جواب سن لیا کرو کہ ارتداد سے ہم کیا مراد لیتے ہیں بھائی، کہ پھر آپ یہ نہیں کہنا کہ آپ بھائی سے اس کے مجھے ساتھ وہ یہ تو نماز پڑھاتا تھا، وہ تو بھائی اس کی شادی ہوئی ہے، اس کو نکاح ہوا ہے، اس کو میراث دلایا گیا۔ بھائی دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کو جو زندیق تھے، یعنی زندیق سے کیا مراد، پلیز بات سن لو نا بھائی، سن لو، جو زندیق تھے اور اپنے زندقے کو چھپاتے تھے، زندقہ سمجھتے ہیں نا آپ علامہ صاحب، یعنی نہ اللہ پہ ایمان ہے سر نہ رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے، زندق اظہار اسلام کرتے تھے، جھوٹ میں ان پہ اسلام کے احکام جاری کرتے تھے، اوکے۔ سر میں کہتا ہوں بعد میں آپ سے پوچھوں گا نا کہ اس کی وجہ کیا تھی، تو میں ابھی لیکن بتا میں رہا جو ہوں، پوچھ تو رہا ہوں میری مرضی نا، میں ابھی بتا رہا ہوں نا آپ کو، ہاں۔ سر میں اب یہ پوائنٹ پوچھ پہ رہا آ ہوں جائیں، دوبارہ آپ سنیں ایک مرتبہ۔ اپنے پوائنٹ پہ آ جائیں بھائی، اتنے سوالات کافی ہو گئے انٹرویو، اب آپ کس لیے ادھر آئیں؟ سر میں پوچھ رہا ہوں آپ سے ٹھنڈے ذہن سے میری بات سنیں تاکہ سننے والوں کو بھی سمجھ آ جائے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا موقف یہ ہے جو مجھے سمجھ آیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے فوراً بعد تمام صحابہ خصوصاً شیخین مرتد ہو گئے اور ایسا ان کا ارتداد میں نے سخت کبھی ہے تمام جیسے صحابہ نہیں بولا ہے، بار بار بولا ہے کہ ہم تمام صحابہ کو مرتد نہیں سمجھتے، اور ان کے جو صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف پشت کیا ہے ان کے جرائم مختلف ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ صاحب بدعت ہیں، کچھ بہت سارے اکثریت صاحب بدعت نہیں تھے، اور وہی صحابہ جنہوں نے شیخین کا چلو ساتھ دیا تھا ان میں سے بہت سارے بعد میں توبہ کیا ہے، بعد میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے ہیں۔ شروع میں صرف علی علیہ الصلوۃ جناب والسلام کے ساتھ 4 آدمی تھے، بعد میں بہت زیادہ واپس آ گئے تھے، اوکے۔ تو یہ جو چلو آپ ٹھیک ہے یہ باتیں جو آپ چالاکیاں کر رہے ہیں نا، اور پھر مجھے جواب بھی نہیں دینے دے رہے، یہ سوال غلط کرتے ہو بیانی نہ جواب کیا دینے نہیں دیتے، ہاں۔ اس طرح نہ کریں بالکل اس طرح نہ کریں اور ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں تو موقع ثابت ہو گیا کہ آپ ایمان
تو موقف آپ سنو گے نا تو ہم بتا دیں گے نا، کوئی فائدہ ہے بات کرنے کا؟ جب سوال کرتے ہیں تو اگر آپ کی مرضی کے مطابق ہم جواب نہ دیں تو آپ جواب دینے نہیں دیتے، بات کاٹ دیتے ہیں۔ جی جناب۔ جناب میری بات آپ کو میری بات آپ کو پہنچی ہے سر کہ دوبارہ جی عرض سر، کروں؟ جی نہیں پہنچی ہے جناب، نہیں پہنچی ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کی گفتگو سے میں جو سمجھ سکا ہوں وہ یہ سمجھا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے فوراً بعد شیخین مرتد ہو گئے تھے اور ان کا ارتداد اتنا سخت ہے کہ جیسے نہیں، ابو یہ جہل کا موقف نہیں ہے، کفر یہ اور موقف نہیں ہے بھائی، عبداللہ یہ بن موقف نہیں ہے ہمارا۔ دوبارہ سے سن لو، وہ حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہو گیا ٹھیک جب انہوں نے پیغمبر کے حیات میں کہہ دیا ان الرجل لا یحجر، جب انہوں نے کہہ دیا کہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے جو ٹھیک وما ہو گیا ينطق ٹھیک عن ہو گیا الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس کے متعلق کہہ دیا کہ یہ ہذیان کہہ رہے ہیں جو پیغمبر ٹھیک صلی ہو اللہ گیا علیہ وسلم کو ان کے حیات میں ان کے گھر میں گالی دے دے، ٹھیک ہے نا، وہ حیات ہی میں منافق تھے بھائی، اس طرح نہیں تھے کہ وہ بعد میں کافر ہو گئے۔ بات سنیں نا بات ہم۔ ٹھیک ہو گیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ارتداد کی کس درجے میں آپ اس کو مانتے ہیں؟ چلو یہ وضاحت کر دیں، میں تو ویسے سمجھا تھا آپ کہتے ہیں ویسا نہیں ہے وہی تو درجہ آپ جو بتائیں۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا تھا۔ ہاں ٹھیک ہو گیا، آپ ان کے ارتداد کو عبداللہ ابن ابی کے ارتداد یعنی نفاق کے برابر جانتے ہیں، ایسے ہے نا؟ بالکل 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 ٹھیک ہو گیا نا اتنی بات؟ جی جی۔ حضرت الحمدللہ آپ کی اس گفتگو سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک تک تمام صحابہ خصوص بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضوان اللہ علیہم اجمعین پکے سچے مومن تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں تھے نا، وصال مبارک کے بعد نہیں وہ تھے، مرتد۔ نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں، آپ نے سنا نہیں، میں نے عرض کیا نا، آپ جواب نہیں دیتے، نہیں سنتے، میں نے عرض کیا کہ جی جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں حیات نہیں میں میں کہہ سنوں دیا گا، ان الرجل مختصر لا بتا دے یحجر، وہ رہے حیات ہی میں منافق تھے بھائی، آپ کہتے ہیں کہ بعد میں وہ شروع میں مومن تھے، وہ کب مومن تھے بھائی؟ جب غار میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ فانزل اللہ سکینۃ علیہ، ٹھیک ہے نا، ابو بکر پہ سکینہ نازل نہیں ہوا، اگر وہ مومن تھا تو اللہ نے اس پہ سکینہ کیوں نازل نہیں کیا؟ دیکھیں نا آپ، دیکھیں اسلام میں کہ یہ یہ سمجھ رہا کتاب ہے، کتاب بخاری باب اسلام عمر میں دیکھ لیں کہ وہ شخص مسلمان کیسے ہوا تھا، بعد میں اسلام اس کا یہی ہوا سر تھا نا میرے بھائی۔ میں دیکھیں گے اور میرے بھائی اور مولوی صاحب سن لو، سر حوالہ بعد میں دیکھیں گے دکھائیں گے وہ اور بھائی تم حوالہ نہیں دکھا رہا، سن لو، سر دعویٰ تو سمجھ آ جائے، دعویٰ تو سمجھ آ جائے، سنیں گے آپ تو کی سمجھ بات آئے گا مجھے نا، سمجھ آ جب سنتے آنکھ بند کرتے ہیں اور بولتے جاتے ہیں، سنیں ہماری تو سنتے ہیں، سوال کرتے ہو جواب غلط سمجھتے ہیں ہاں اور پھر ہمیں دوبارہ ایکسپلین کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتے نا۔ علامہ صاحب، ہم نہیں کہتے کہ یہ بڑے مومن مخلص تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئے اچانک یہ کافر ہو گئے، ہم عرض کر رہے ہیں کہ یہ حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے بیعتیں کی، بیعت کر کے جنگوں سے بھاگے، وہی تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اچھا حتاکی کرتے تھے۔ عمر صاحب کا اپنا قول ہے اچھا اس میں صلح حدیبیہ میں کیا کہتا ہے کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ سنیں نا شک ہے۔ سر بات سنیں، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی مرتد ہوئے، لیکن ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ پہلے ہی مرتد ہو گئے تھے۔ جی بالکل بالکل، پہلے دیکھیں وجوہ ارتداد جو ہے، ان دونوں ایک موقع شخص میں دیکھیں دیکھیں ایک شخص کے پاس ایک وجہ ارتداد ہو سکتا ہے، ایک شخص کے پاس دو ہو سکتا ہے، کسی کے پاس 100 ہو سکتا ہے، کسی کے پاس 1000 ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک شخص زندگی میں لیکن اس ٹائم کیا ایک ہو سکتا ہے، ٹائم ایک ہو، کب سے ان کا ارتداد شروع ہوا آپ وہ موقع بتائیں تاکہ اس کے بعد ہم گفتگو کریں، حقیقت میں کب کبھی سے ان اسلام کو میں داخل مرتد ہی نہیں ہوا مانتے ہیں نا، آپ؟ یہ منافق تو وہی ہوتا ہے نا بھائی، منافق وہی تو ہے جو اظہار اسلام کرتا ہے، دل سے تو کبھی اگر دل سے مومن تھے تو خیبر سے کیوں بھاگے بھائی؟ مجھے اس بات کا جواب دے دو، اگر یہ یعنی واقعا آپ بھائی صاحب مجھے ایک بات کا جواب دے دو، سنیں نا آپ نے تو 100 سوال کیا ہے نا، میں بھی ایک سوال کروں، اگر یہ اتنے ہی مومن تھے، میں نے آپ
اور بھائی آپ نے اتنے سوال کیے، مجھے بھی ایک سوال کرنے دو. اتنے مومن تھے تو اللہ پہ ایمان ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے، اللہ کے وعدوں پہ ایمان ہے، قرآن کی آیات پہ ایمان ہے، جنت پہ ایمان ہے، دوزخ سے ان کو ڈر ہے، دوزخ پہ بھی یقین ہے، تو خیبر سے کیوں بھاگے تھے؟ ٹھیک ہے، جب وعدہ کیا تھا، بیعت کیا، کم نہیں بھاگیں گے. خیبر سے کیوں بھاگے تھے یہودیوں سے؟ شہید ہو جاتے نا، شہادت قبول کرتے بھاگتے بھاگنا نہیں. وہ بعد کی بات نہیں بھاگے، آپ ثابت کریں گے بھاگنا وہ بعد کی باتیں ہیں، لیکن ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ ان کو وہ پہلے کب کی سے بات ہے، کس وقت سے وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات ہے، بعد کی بات نہیں ہو، پہلے کی بات ہے. یہ بات بتائیں نا، آپ ان کو کب سے مانتے ہیں مرتد؟ کس دیکھو دور بھائی، سے میں کہ ہاں وہ ابھی سن لو، مطلب ابھی پھر میری بات کو نہ کاٹو، میں تجھے بتاتا ہوں، والا کب نہیں سے. دکھانا، پہلے اپنا بتانا ہے، پھر نہیں میں اپنے کتاب حوالہ دکھاؤں گا، کرنا ہے. میں تاکہ کتاب دکھاؤں گا بھائی، دیکھ میں کتاب دکھاؤں گا. اگر چاہیے جواب چاہیے تو میں کتاب دکھاؤں گا، جواب نہیں چاہیے تو نہیں دوں گا. مجھے یہی آتا ہے، کتاب دکھانا آتا میرے بھائی اپنا موقف پہلے بات بتا دیں، ہے. اپنا بھائی موقف تو واضح آپ کو کریں، ڈر اس رہا کے ہے، بعد آپ کو ڈر ہے کہ آپ کی کتابوں سے میں باتیں ثابت کرتا ہوں نا. اگر آپ جواب چاہتے ہو تو کتاب سے دیتا ہوں، جناب کتاب کے بغیر مجھے نہیں آتا. میں آپ کو کس نے کہہ دیا ڈر ہے؟ آپ کو کس نے کہا؟ آپ آپ کو بتا رہے کس نے کتاب کہا نہیں ڈر دکھانے ہے؟ دیتے نا، میں تو کتاب نہ دکھاؤ. کیوں آپ کو ڈر رہا ہے؟ آپ کی ایک قرآن کی بائی ہے، میں اس سے دکھاتا ہوں تم کو کہ وہ کب مرتد ہوئے تھے. الحمدللہ میں اپنی بات کر چکا ہوں. ڈر تو آپ کو آپ کے چہرے پہ یہاں ہو رہا ہے نا حضرت. آپ جو ڈر تاریخ اس جھوٹ کو ہے بیان جو کرتے سامنے والے کو جواب نہیں دینے دے رہا نا. ہیں وہ میں ثابت کر چکا ہوں، وہ آپ کا موقف جھوٹا تھا. لیکن ابھی آپ بتائیں کہ کب سے ان کا ارتداد مانتے ہیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں وہ مرتد تھے ہاں، یا اس کا آپ جواب مرتد ہیں. وہ میں آپ کے موقف کتاب سے اپنائیں دوں کہ گا. کون سا، میں آپ سے نہیں، میں آپ کے بس مجھے یعنی اگر جواب رابطیوں کی چاہیے نا، کتابوں سے میں مجھے اس طرح جواب آتا ہی نہیں ہے. ارے مجھے یہی جواب آتا ہے کہ بخاری سے جواب دے دوں. بخاری کے بغیر مجھے جواب نہیں آتا بھائی. ٹھیک ہے نا. میری بات سنیں، آپ میری بات سنیں. کو جواب چاہیے نا، میں بخاری سے دکھا دیتا ہوں کہ ان کا ارتداد کب سے شروع ہوا تھا. میری ڈر رہا بات ہے، سنیں. کون ڈر رہا ہم ہے بھائی؟ بخاری سے مولوی کیا صاحب، دکھائیں گے؟ بخاری سے کیا دکھائیں گے؟ بخاری سے کیا دکھائیں میں دکھا گے؟ دوں وہ گا کہ بھائی ان کا بخاری سے کیا ارتداد، دکھائیں گے شیخین کا جب آپ ارتداد کب سے شروع ہوا ہے. کر رہے ہیں؟ میں دکھا دوں گا کہ ان کا ارتداد کہاں سے شروع ہوا ہے. ہاں وہ آپ پہلے بتائیں، وہ پہلے آپ میں زبانی بتائیں کہ کب سے. نہیں بتاؤں گا. اس کے مجھے بعد میں صرف آپ سے کتاب دلیل سے آتا ہے، مجھے اس طرح جواب آتا ہی نہیں. میں ان پڑھ آدمی ہوں، میں صرف کتاب سے آپ کو جواب دے سکتا ہوں، کتاب کے بغیر مجھے نہیں آتا. اپنا موقف بتائیں، اس کے بعد کتاب پر. ڈر لگا نا. وہ شیخین کب سے مرتد ہوئے تھے، میں بخاری سے دکھانے لگا ہوں. ارے میں اپنا موقف تو بیان کریں گا کہ کب سے مانتے ہیں، پھر آپ سے دلیل مجھے نہیں طلب آتا، کرتا ہوں. مجھے صرف بخاری سے آتا ہے. مجھے بخاری سے پیار ہو گئی بھائی، مجھے بخاری سے پیار ہو گئی. میں آپ بخاری سے کو صرف بتا سکتا ہوں. شیخ صاحب میں بخاری سے جواب دینے دو. کیا بتائیں گے آپ کو؟ میں تو بھائی بخاری سے موقف تو اپنائیں نا. ہاں بخاری سے بتا دیں گے، بخاری سے بتا دیں گے. کیا بتائیں گے؟ کیا وہی بتائیں گے؟ آپ کے سوال کہ ان کا جب کفر موقف کب سے شروع ہوا ہے. ہاں یہ پہلے زبان سے بتائیں، اس کے بعد میں آپ سے حوالہ نہیں، طلب کرتا زبان ہوں. مجھے بخاری کے بغیر آتا ہی نہیں ہے. کتاب کھولوں گا تو پتہ چلے گا. آپ کا حوالہ طلب کروں گا نا، لیکن آپ بتائیں نا، پہلا موقف ٹھیک ہے آپ کا بھائی، رد ہو چکا ہے. ٹھیک ہے بھائی. یہ الحمدللہ آپ شخص کی سوال کرتا ہے مجھے جواب نہیں دینے دیتا نا. یہ بے انصافی ہے کہ نہیں ہے؟ سوال جواب کا کوئی فائدہ ہے؟ اور بات کرنے کا کوئی یار فائدہ ہے دیکھیں شیخ بات صاحب سنیں. سے ابھی کہ اس کو اس بات سے ڈر رہا ہے کہ میں پر بخاری پڑھ دوں، شیخین کی بے عزتی ہو جائے گی، تو وہ نہیں پڑھنے دے رہا. آپ کو کس نے کہہ دیا میں ڈر رہا ہوں؟ مجھے پتا ہے کہ کیوں الحمدللہ آج نہیں آپ پڑھنے دے رہا. اور کیوں نہیں پڑھنے دے رہا کہ میں ان کا بتا دوں کہ ان کا کفر کہاں سے شروع ہوا ہے. کیوں نہیں پڑھنے دے رہا؟ اگر آپ کو ڈر نہیں ہے ہاں تو زبان کہہ دو یہ آپ کی کتاب ہے، سے پڑھو. بتائیں کہ آپ ان کے یا کفر کے آپ تو کب کہتے سے ہو نا قائل کہ ہیں، یہ قرآن کا بھائی ہے، دلیل طلب کرتا ہوں. قرآن کے اس کے ختم کرتے ہو تم، بابا ہوتا ختم دلیل بات. صحیح بخاری مدرسے میں رکھتے ہو نا، ختم قرآن کی طرح ختم رکھتے ہو، تو اس کو پڑھنے دو نا. بخاری نہیں پڑھنے دے رہا مولوی صاحب. تو قرآن کا سر بھائی نہیں ہے، الحمدللہ قرآن کا بھائی نہیں ہے بخاری. سے آپ کا ارتداد بھی میں نے ثابت کرنا ہے. پہلے اپنا موقف تو بتائیں. دعویٰ پہلے ہوتا ہے، دلیل بعد میں ہوتی ہے. آپ کو ہاں، اس طرح پتہ میرا نہیں ہے موقف سر میں بخاری سے پڑھ کے سنا سکتا ہوں. پہلا دعویٰ آپ کا ختم مجھے ہو تو یہ چکا ہے آتا ہے جو نا. آپ کہتے ہیں. دیکھو بھائی صاحب، آپ نے اتنے سوالات کیے ہیں، سوالات کا جواب نہیں دینے دیتے، اور میں جو جواب کہتا ہوں، جواب دیتا ہوں، آپ اس کی تحریف کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب جو ہے سر بخاری سے آپ کو جواب ملیں گے. سر بخاری بخاری سے سے جواب دیں. طلب کروں گا آپ سے، لیکن پہلے
بیان کریں آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ مجھے اس طرح جواب نہیں آتا بھائی، مجھے صرف بخاری سے پڑھ کے آتا ہے، میں بھول گیا ہوں، پڑھ کے بغیر پڑھے بغیر میں نہیں بتا سکتا جی۔ مجھے بخاری سے پیار ہو گئی ہے لوگوں، مجھے بخاری سے پیار ہو گئی ہے، چلے جی۔ میں ہوں بخاری کے بغیر مجھے آتا ہی نہیں ہے، میرا علم کتابی ہے، کتاب کے بغیر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں او آپ کو بھائی چیلنج کر رہا ہوں، خدا کی قسم، آپ ایک مرنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھ کر آ جائیں، آپ میرے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اوکے ٹھیک بھائی، ہے نا؟ تو پڑھنے دو، اگر اتنا ہے آپ آپ کے مضبوط اندر ہیں، دم، میں تو کہہ رہا ہوں کہ مجھے میرا علم کم ہے، آپ کا علم زیادہ ہے نا، تو پڑھنے دو بخاری کو۔ دعویٰ تو کریں نا، دعویٰ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ دعوے کے بعد دلیل لیں گے، آپ بغیر دعوے کے دلیلیں مجھے دکھائی جاتے ہیں، مجھے یہی طریقہ ہوتا دعویٰ ہے صرف گفتگو بخاری کرنے سے کا۔ پڑھنا آتا ہے نا، جب پڑھیں گے تو پڑھیں ہاں، دعویٰ کریں، مجھے کتاب کے مانتے ہیں، بغیر پھر کسی میں آپ سوال کو کا جواب بتاتا نہیں ہوں آتا کہ بھائی، مجھے کسی سوال کا جواب جو ہے نا کتاب دے کے بغیر نہیں آتا، نہیں آتا، نہیں آتا تو بھاگ جائے، کوئی نہیں مسئلہ آتا، نہیں ہے۔ میں بڑا ہی نہیں جاہل آتا ہوں، تو بھاگ جائے، کتاب کوئی سامنے مسئلہ نہیں تو میں بھول جاتا ہوں جواب، نہیں آتا تو مجھے ہمیشہ نقل کوئی مسئلہ کرنی نہیں پڑتی ہے۔ ہے، نقل کرنی پڑتی میں ہے۔ آپ کا موقف رد کر چکا ہوں، رد کر آپ چکا ہے کی بھائی، زبانی میں جب میں نے آپ کا پڑھا ہی نہیں ہے، رد جب کر میں نے چکا پڑھا ہی ہوں، نہیں اپنا وہ آپ کی موقف، تب رد کیا آپ نے؟ او بھائی، اس شخص نے یہ یا دعویٰ کریں بخاری یا کو بھاگ نہ جائیں۔ پڑھنے کی اجازت نہ دے کر اس نے اعتراف کر لیا ہمارے موقف کی، الحمدللہ، کہ ان کا کفر کب شروع ہوا ہے، ان کا کفر یا کب شروع ہوا دعویٰ ہے کریں، شیخین کا، پڑھنے دو نا، پڑھنے دو۔ آپ کو پتہ ہے، پہلے زبان سے بتائیں پھر آپ کی سنتا ہوں، پہلے دعویٰ کریں پھر دلیل سنتا ہوں، میں نے عرض کیا بار بار کہ میں پہلے دعویٰ کتاب کے بغیر مجھے نہیں آتا جواب۔ پڑھ لیں، اس پر دعویٰ کریں پھر دلیل دیں۔ پڑھ لوں بخاری، کبھی دعوے کے بغیر دلیل ہوتی ہے، پڑھ لوں بھائی، بخاری پڑھنے کی اجازت ہے کبھی دعوے کہ کے بغیر ان دلیل کا ہوتی کفر کب سے شروع ہوا ہے بھائی شیخین کا، ٹھیک ہے نا؟ پڑھ کر دعویٰ کریں، ہاں تقریر بھائی، پر جب دعویٰ پڑھیں گے کریں، تو بخاری پتہ نہ چل جائے گا نا، سنائیں۔ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا نا بھائی۔ وہ آپ کو زبانی بتائے نا سر، پھر دلیل طلب کروں گا نا آپ سے۔ نہیں، میں نے عرض کیا، بس ہم رک گئے ہیں بھائی، ہم ایک اس کو بولتا ہے ڈیڈ اینڈ کو پہنچ گئے، یہ بخاری نہیں پڑھنے دے رہا، کبھی کہتا پڑھو، ابھی اس نے کہا تھا بخاری پڑھ کے سنا دو، اب کہتا ہے نہیں پڑھو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ دعویٰ کرے گا نا سر، دعویٰ کروں پھر دلیل دو، تو بھائی یہ بخاری سے پتہ دو، چل گیا نا، قرآن سے دو، مسلم او سے بھائی دو، صاحب، شیخ صاحب، سنوں گا۔ شیخ صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کتابوں میں، یا آپ کو پتہ شاید نہیں ہے، آپ کو ڈر ہے کہ اس بخاری سے شیخ کیا نکالے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے مجھے بخاری سے نہیں پڑھنے پتہ دے ہے، رہا۔ آپ تو غیب نہیں جانتے، آپ غیب تو نہیں جانتے، مجھے کس بات کا پتہ ہے یا نہیں مجھے ہے، پتہ ہے نا، وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، مجھے پتہ ہے، آپ کیوں نہیں پڑھنے دے رہے بخاری؟ مجھے بالکل پتہ، آپ پوری دنیا کو پتہ چل گیا، آپ دیکھیں چالاکی آپ کر رہے ہیں نا، سمجھتے ہیں کہ لوگ بیوقوف ہیں، سب کو پتہ چل گیا، سب کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کی مذہب کا جو قبر ہے یہی بخاری ہے، اسی لیے آپ مجھے نہیں پڑھنے دے رہے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں پڑھنے دے رہے شیخین کا، وہی بخاری میں لکھا ہے، دعویٰ بخاری میں لکھا ہے، پڑھنے دو، دعویٰ بخاری میں لکھا ہے، پڑھنے دو۔ دنیا کو چیلنج سارے آپ دعویٰ کریں پھر دلیل، بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں، کوئی پڑھیں، دلیل میں نہیں، سنوں گا آپ دعویٰ بھی کی۔ بخاری میں لکھا ہے، دعویٰ مجھے یہ بھول گیا ہوں، بخاری میں لکھا ہے، پڑھنے دو، ٹھیک ہے بھائی، اس طرح گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ شیخ صاحب میری بات سنیں، ایک منٹ، ہمارے اور آپ کے درمیان ہم اگلے ہفتے ثالث کو لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ثالث جو ہے ہمارے اور درمیان گفتگو، اگلے ہفتے نیکسٹ ویک ثالث ہمارے درمیان بیٹھے گا، میری تجویز ہے، آپ قبول نہ کریں، آپ قبول کریں، آپ کی مرضی، ثالث بیٹھے گا، ثالث اس ڈیبیٹ کو ماڈریٹ کرے گا، وہ آپ کا آدمی ہوگا، اہل سنت کا آدمی ہوگا، آپ لے کے آئیں گے، آپ اپنے آدمی کو لے کے آئیں، آپ لے کے آئیں بھائی، آپ اپنا ثالث لے کے آئیں، اس سے زیادہ کیا چاہتے ہو؟ ثالث آپ کسی اہل سنت کے آدمی کو، اپنے فرقے کے آدمی کو لے کے آئے نا، تاکہ ہم اس طرح ڈیڈ اینڈ کو پہنچے نا، ڈیڈ اینڈ، اس کو بولتے ہیں ڈیڈ اینڈ، کہ بات آگے نہیں بڑھ رہی نا، وہ ثالث ان باتوں کو جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، اس باتوں کو وہ، ٹھیک ہے، اسی کے مطابق چلیں گے آپ، ٹھیک ہے، اگر اگلے ہفتے کا لیتے ہیں ٹائم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اگلے ہفتے ٹھیک ہے، ثالث آپ کے ساتھ، آپ میرے بھائی، میرے محترم شیخ صاحب، مخادم حسین صاحب،
सालिस गैर शिया कर रहे होगा, हैं, देखें खालिस मुखालिफिन के फ़िरक़े का होगा, ये अपने आदमी को सालिस बना के लाएंगे भाई। एक के बजाय 2 आदमी से हमारा मुनाज़रा नहीं होगा नहीं ना। नहीं नहीं आप नहीं लाएंगे, ठीक है, मुझे मैं लाऊंगा, अहले सुन्नत का आदमी मैं ला दूंगा। वो आदमी जो अगर आपको यकीन आया कि वो ईमानदारी से हमारे दरमियान वो जो है इस प्रोग्राम को चलाएगा, तो ठीक है भाई, ठीक है ना। आप आपसे बात करेगा, आप राजी हो गए तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप फिर किसी साजिश को लेके आना, ठीक है ना। सही है। जनाब, अगले ओके हफ्ते जी, अगले हफ्ते ओके, थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर।